औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं वीकली हॉरोस्कोप में आप लोगों के लिए 22 नवंबर से 28 नवंबर के ज़ोडिएक साइन के लिए वीडियो लेके आई हूँ। इसमें हम देखेंगे कि हमारा ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, सियारगान किस पोजीशन में रवां दवा है और वो आपके ज़ोडिएक साइन पे कौन से असरात छोड़ते हैं। इन तमाम चीज़ों का हम बड़ी ही डिटेल में जायज़ा लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके और आप भी अपने ज़ोडिएक साइन से फुली अवेयर रह सकें। अब हम आते हैं अपने वीकली हॉरोस्कोप की तरफ, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को जनरल सियारगान की पोजीशन के बारे में बताती चलूँ कि हमने देखा था कि पिछला जो हफ्ता है यानी कि गुज़िश्ता हफ्ते काफ़ी गुस्से और ड्रामे के एहसासात ने घेरा रखा चीज़ों को। तो अब वहाँ से निकलने के लिए एक ताज़ा सांस लेने के लिए बड़ा ही खुशगवार वक्त आने वाला है। चाँद, मरीख और नेपच्यून के दरमियान एक अज़ीम शान ट्रेन बनेगा जो इनमें हम आहंगी और खैर सगाली और मेहरबानी का लहजा तय करता है। इसके साथ ही अगले दिन अतारत वसी नजरी करता है जो कि मिसाली पुरजकोस में आमद से भी हमें मदद मिलती है और इंसाफ और मसवात पर भी तवज्जो बढ़ती है। चाँद, ज़हल और यूरेनियस जुमेरात को एक बदमिजाज टीचोक में मुख्तसर तौर पर ऑफ जाते हैं, लेकिन इतवार तक जब सूरज पर पुरुमीद होगा और बुर्ज कोस में अतारत को कंजक्ट करेगा तो एहसास अच्छा आंसर बनकर दोबारा नाफिज हो जाएगा। मजमूई तौर पर ये दूसरों में बेहतरीन देखने के लिए और दिल और जहन खोलने के लिए एक अहम हफ्ता है। ये तो थी हमारे पास जनरल प्रेडिक्शन और सियारगान की पोजीशन। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि है एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल। हम देखते हैं कि बुर्ज हमल को इस हफ्ते अपनी तवज्जो अपनी रूहानी तरक्की पर मरकूज़ करनी होगी। अगर इन लोगों को कुछ नफसियाती या गैर मामूली तजर्बात का सामना करना पड़ता है तो यहाँ पर इनको हैरान बिल्कुल नहीं होना, ख़ास तौर पर बुध को जब एक वाटरी साइन जो है वो आपके वजूद में एक आला इर्ताश तक रसाई हासिल करता है और इनकी सलाहियत को बढ़ाता है। आपको अपने कुछ तजर्बात कतरे परेशान कुन लग सकते हैं, लेकिन जुमेरात के रोज़ अतारत की आपकी दानिशमंदी के इलाके में आमद आपको खुले जहन को बरकरार रखने में और मज़ीद इल्म हासिल करने की हौसला अफजाई करेगी। लिहाजा रूह की दुनिया से हरगिज़ गुरेज ना करें। जुम्मे को ज़िद्दी टी स्क्वायर के दौरान दो सिमतें मुख्तसर तौर पर आप पर दबाव डालेंगी। कोशिश करें कि इस वक्त गैर ज़रूरी ख़तरात ना उठाएं या वाकई पैसे और दोस्तियों को मत मिलाएं। ये अच्छी तरह से चीज़ों को ख़त्म कर सकती हैं। ये तो थी बुर्ज हमल के लिए एक मुख्तसर वीडियो। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। तो हम देखते हैं बुर्ज सौर के हामिल लोगों का ये इंतहाई मिलनसार हफ्ता रहेगा। टॉरस के हामिल लोगों के ख़यालात और नज़रियात का इश्तराक करने के लिए उनके पास ये एक बहुत अच्छा वक्त है। दूसरों से अपने ख़यालात को उछालने और हर वक्त सीखने की तरफ तवज्जो दें। बुध को अज़ीमुशान ट्रेन आपकी मोहब्बत और सोहबत की हौसला अफजाई करेगी। यहाँ पर वो लोग जो बैचलर हैं
انہیں کوئی خاص ان کی سامنے واقعات کو لا سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ان کے سامنے آ سکتی ہیں۔ جمعرات کے روز عطارد آپ کی اسرار زون میں آتا ہے اور یہ ایک بہت ہی دلچسپ آمد ہے۔ ممکنہ طور پر آپ کو ایک ایسے موضوع میں گہرائی کھودنے کا سبب بنے گا جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ دلچسپ ہو سکتا ہے یا دوسروں کے لیے بھی دلچسپ ہو سکتا ہے۔ آپ کو محتاط بھی رہنا ہے کیونکہ ایک بار پھر کوئی آپ کے راز دریافت کر لے گا اور پھر اسے غیر جاننے کا انتخاب بالکل نہیں کر سکتے آپ کی کام کی زندگی کا توازن چاند، زحل اور یورینیس کے درمیان عجیب ٹی اسکوئر کے دوران بہت ہی معمولی دلائل کا سبب بن سکتا ہے، اور ایسا جمعے کے روز ہوگا۔ اگر آپ اپنا دماغ ٹھنڈا رکھیں گے تو آپ بہت سارے مسائل کو سنبھال سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہونے کو جا رہی ہوں گی وہ یہاں پر ہی سٹاپ ہو جائیں گی۔ یہ تو تھی ٹورس کے لیے ایک مختصر ویڈیو۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے زوڈیک سائن کی طرف جو کہ ہے جیمنائی، یعنی کہ برج جوزا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج جوزا کے حامل لوگوں کے لیے یہ انتہائی دیکھ بھال والا ہفتہ ہے اور ان کے عزائم کے ارد گرد بہت سی اچھی خبریں ہونے جا رہی ہیں۔ جیمنائی پیپل کے لیے یہ بہت ہی اچھا موقع ہے، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر وہ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا وہ واقعی تخلیقی یا تخیلاتی صلاحیتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بدھ کو ان کے لیے ایک بہت ہی امید افزا دن ہوگا جب ایک واٹر سائن کے ساتھ گرینڈ ٹرین کے نئے اور وجدانی طریقوں سے آپ لوگ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ عطارد ان کے محبت کے علاقے میں منتقل ہونے کو جا رہا ہے، جو ایک ایسے رشتے کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے جس سے بہتر مواصلات کی ضرورت ہو۔ اگر آپ کنوارے ہیں تو یہ آپ کے لیے چھیڑ چھاڑ کی توانائیاں بھی ہیں اور ڈیٹنگ کے بھی مواقع آئیں گے، لیکن یہاں پر آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے روز بہت سارے مطالبات آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ چاند، زحل اور یورینیس کے درمیان ایک طے شدہ مربع جو ہے بنتا ہے اور وہ ان کے پہلو کی مایوسیوں کو بڑھا سکتا ہے۔ آپ صرف سب کچھ نہیں کر سکتے یا تمام لوگوں کے لیے سب کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا ترجیح دیں چیزوں کو اور جانیں کہ کون سی چیز آپ کی کوشش کی متوجہ ہے۔ یہ تو تھی جیمنائی پیپل کے لیے ایک مختصر ویڈیو۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف جو کہ ہے کینسر، یعنی کہ برج سرطان۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج سرطان کے حامل لوگوں کے لیے یہ ہفتہ سیکھنے اور ان کی تعلیم پر توجہ مرکوز کرنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ایک شاندار خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو طالب علم ہیں یا پھر وہ استاد ہیں، کیونکہ منگل کو پانی کا گرینڈ ٹرین آپ کو اپنے علم پر اعتماد دیتا ہے اور آپ کو اسے دوسروں تک پہنچانے کی ترغیب بھی دیتا ہے اور بہت زیادہ تخیلاتی اور تخلیقی انداز بھی اپناتا ہے۔ عطارد جمعرات کے روز آپ کے روزمرہ کے کام کے زون میں آتا ہے جو آپ کو کم وقت میں بہت زیادہ کام کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی توجہ اور ارتکاز میں بھی بہتری لاتا ہے اور ساتھیوں کے ساتھ ٹیم ورک کرنے کے لیے وہ بہت اچھا دن ہے۔ جمعے کو عجیب ٹی اسکوئر کے آپ کے پیسے، قرضوں یا مالیاتی مشترکہ مالیاتی جو مسائل ہیں ان پر غصے کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ اس سے نمٹنے کا انتہائی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری ایمانداری کے ساتھ دیکھیں
جو کچھ آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں کھلے اور شفاف رہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ لوگوں کو اپنے ذہن کو ٹھنڈا رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور بہت سارے مسائل آپ کی اچھی پلاننگ کے ساتھ حل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو تھی برج سرطان کے حامل لوگوں کے لیے ویڈیو۔ اب ہم پڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف، جو کہ ہے لیو، یعنی کہ برج اسد۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ برج اسد کے حامل لوگوں کو اس ہفتے بہت ساری چیزیں مسحور کن بنا سکتی ہیں۔ بدھ کو چاند، مریخ اور نیپچون کے درمیان ایک عظیم الشان ٹرین بن رہا ہے، جو کہ خاص طور پر ان کے لیے بصیرت افروز ہے، اور ان کو اپنی شخصیت اور شناخت کے بارے میں کچھ طویل عرصے سے پوشیدہ سچائیوں کو سمجھنے بھی مدد مل سکتی ہے۔ بدھ کے روز عطارد کی آپ کی تفریحی زون میں آمد کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کو حقوق کی طرف قائم کرنے والے کوئز، فکری مشاغل یا لامتناہی مباحثوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی نئے شخص سے ملتے ہیں یا اس کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے ذہن کو بھی یہ چیزیں حرکت دیتی ہیں، اور یہاں پر یہ زیادہ حرکت آپ کے ذہن کو دے رہی ہیں، نہ کہ جسم کو۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جمعرات کے روز آپ کے تعلقات کی تناؤ کو بہت زیادہ تناؤ والے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، اور آپ کے کریئر اور آپ کے خاندان سے دور لے جانے کا بھی وقت ہے۔ چاند، زحل اور یورینس کے درمیان مقررہ ٹیم ربع غیر مددگار بھی ہے۔ بنیادی طور پر آپ کو صرف اپنی بہترین کوششوں کو جاری رکھنا ہے۔ یہ تو تھے برج اسد سے ریلیٹڈ کچھ لمحات۔ اب ہم اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے سنبلا، یعنی کہ ورگو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ورگو کو اس ہفتے بہت محبت والے لمحات بھی محسوس ہو سکتے ہیں، نہ صرف رومانوی محبت بلکہ دوستی، صحبت اور خاندانی محبت بھی۔ آپ زندگی کے اس شعبے میں واقعی مبارک ہیں، اور آپ اسے محسوس بھی کر سکتے ہیں، خاص طور پر بدھ کو حساس اور جذباتی پانی والے عظیم الشان ٹرین کے درمیان۔ بدھ جمعرات کے روز آپ کے خاندانی زون میں عطارد کی آمد ایک اچھا اثر رکھتی ہے۔ اس سے کسی بھی طویل خاندانی ناراضگی کے ذریعے بات کو ختم کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی گھریلو اقدام بھی اٹھا سکتے ہیں جو کہ بہتر اور منظم طریقے سے پایہ تکمیل کو پہنچیں گے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے روز مزید رازداری کی خواہش بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو یہ سٹارز کے درمیان تناؤ والا ٹی اسکوئر بن رہا ہے، وہ آپ کے بٹن دباتا ہے کہ مجموعی طور پر یہ صحیح وجوہات کی بنا پر یاد رکھنے کے لیے ایک اہم ہفتہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی، جو کہ ہے لیبرا، یعنی کہ برج میزان۔ تو دیکھتے ہیں کہ برج میزان کا یہ ہفتہ ان کے کام کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ ساتھیوں کے درمیان تعاون، ٹیم ورک اور باہمی حمایت کے احساس میں اضافہ ہوتا ہے۔ بدھ کے دن خاص طور پر ایک اچھا دن ہے جب چاند، مریخ اور نیپچون کے درمیان ایک عظیم الشان ٹرین بنتا ہے۔ جمعرات کے روز آپ کے مواصلاتی زون میں عطارد کی آمد آپ کے کام کے لیے بہت مثالی ہے، اور نئے منصوبوں کی حمایت حاصل کرے گی، اور اس کے لیے آپ کی تجاویز بھی بہت اہم ہوں گی۔ اگر آپ مارکیٹنگ یا PR میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہاں پر وہ ایک بہترین تاثر لاتی ہے۔
جمعرات کو ایک بعد مزاج ٹی اسکوئر کے دوران کچھ سماجی تناؤ بھی ہو سکتا ہے۔ دوستوں کی خود پسندی کے لیے ہاں کہنے کے لیے تیار رہیں، بجائے اس کے کہ ہر چیز کی منصوبہ بندی پیش کی جائے۔ یہ تو تھی پرسملہ کے حامل لوگوں کے لیے ایک ویڈیو۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف، جو کہ ہے اسکارپیو، یعنی کہ برج عقرب۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج عقرب اپنے اندرونی بچوں کو کھیلنے کے لیے باہر دنیا حیرت انگیز طور پر ان کو دکھا سکتا ہے کہ اس ہفتے واقعی بہت زیادہ مزہ ہے، شاید منافع بخش بھی ہے۔ منگل کو اپنے آپ کو کھیلنے یا تخلیقی ہونے کی اجازت دے کر آپ کو بہت چیزیں مشغول کر سکتی ہیں۔ چاند مریخ اور نیپچون کے درمیان پانی والے گرینڈ ٹرین سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ بدھ کے روز عطارد آپ کے منی زون میں منتقل ہونے کے ساتھ آپ کی فنکارانہ کوششوں کی کسی قسم کی سائیڈ انکم سٹریم میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، اور یہاں پر آپ کے پاس اس شعبے میں زیادہ صلاحیتیں بھی موجود ہیں جتنا آپ یقین کرتے ہیں۔ خاندانی تنازعات جمعے کو کشیدگی پیدا کر سکتے ہیں، جب چاند زحل اور یورینس کے درمیان ایک بے چینی والا بقائے باہمی جو ہے وہ مجبور کرتا ہے کہ ان چیزوں پر سوار ہو جائیں، کیونکہ یہ عجیب اثر زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف، جو کہ ہے سیکٹیریس، یعنی کہ برج قوس۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے خاندان اور اپنی جڑوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ان کے پاس ایک بہت ہی اچھا وقت ہے۔ یہ آپ کے ورثے یا پس منظر کے بارے میں مزید دریافت کرنے کے لیے، یا یہاں تک کہ آپ کے ماضی کی زندگیوں کو دریافت کرنے کے لیے ایک بہت اچھا وقت ہے۔ منگل کو چاند مریخ اور نیپچون کے درمیان گہری وجدانی اور نفسیاتی عظیم الشان ٹرین یقینی طور پر اس میں مدد کر سکتی ہے۔ اسی دوران بدھ کے روز عطارد اپنے برج میں آمد آپ کے اعتماد کو مزید بڑھائے گی اور کام پر ذاتی زندگی دونوں میں یہاں پر آپ کو مضبوطی دے گی اور بامقصد اور مؤثر ہونے میں بھی آپ کی مدد کرے گی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کو علم کو دھوکہ دینے سے بچیں، کیونکہ چاند زحل اور یورینس کے درمیان ایک تناؤ والا مربع بنتا ہے، اور یہاں پر آپ کچھ یا کوئی ایسا شخص ہونے کا ڈرامہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ نہیں ہیں، اور یہاں پر آپ کو پتہ بھی چل سکتا ہے، بہت ساری چیزیں کھل بھی سکتی ہیں۔ یہ تو تھی برج قوس کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ اب نیکسٹ ہم جس زوڈک سائن پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے کیپریکون، یعنی کہ برج جدی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج جدی کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی مصروف ترین ہفتہ ہے، جس میں بہت سارے کام چلانے کے لیے اور بہت سارے پروجیکٹس میں شرکت کرنے کے لیے آپ کو اچھی طرح سے اطمینان کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بدھ کے روز جو ہے بہت ساری چیزوں پر آپ کی توجہ مرکوز ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف یہ تخیلاتی اثر آپ کو اپنے اور بہت زیادہ لوڈ شیڈیول کا بھی تخلیقی حل تلاش کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ جمعرات کے روز آپ کے روحانی زون میں عطارد کی آمد آپ کو ذہنی سکون اور ایک خاص سکون دلاتی ہے، یہاں تک کہ آپ کی مصروف روزمرہ زندگی میں بھی اس لمحے میں رہنے کے لیے آپ کی صلاحیت میں اضافہ دیتا ہے۔ لہٰذا ذہن سازی کے لیے اور اچھی طرح کام کرنے کے لیے یہ بہترین ہفتہ ہے۔ جمعے کے روز غیر مستحکم ٹی اسکوئر کے دوران جوا نہ کھیلیں یا پیسوں سے لاپرواہی ہرگز نہ برتیں۔ احتیاط کیجیے، بہت ساری چیزیں احتیاط سے آپ کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ تو تھی برج جدی کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ اب نیکسٹ جس زوڈک سائن کے لیے ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایکویریس، یعنی کہ برج دلو۔
تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ برج دل کے ہمیں لوگوں کو پیسے کے معاملات میں اس ہفتے میں بہت زیادہ فروغ ملے گا۔ یہ ایک تخلیقی پہلو اصل میں دیکھنے یا تخلیقی شعبے کے اندر ملازمتوں کو تبدیل کرنے کا ایک بہترین وقت ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں کہ آپ اپنی آمدنی کو اپنے اصولوں سے کیسے ملانا چاہتے ہیں تو تحریک اور مثالیت کے احساس کے لیے منگل کو ایک عظیم الشان ٹرین دیکھتے ہیں۔ جمعرات کے روز عطارد آپ کے انسانی زون میں منتقل ہوگا اور یہاں پر وہ آپ کی مدد کرے گا کہ آپ کمیونٹی منصوبوں، رضاکارانہ خدمات یا ہنرمندی کے عطیات کو قدر دیں اور ان کو تلاش کریں جو آپ کے قابل اور مفید محسوس کریں گے۔ جمعے کو اپنے تعلقات میں کچھ تناؤ پر نظر رکھیں، کیونکہ جب ضدی ٹی اسکوائر سمجھوتا جو ہے وہ آپ کے لیے چیزیں مشکل بنا دیتا ہے تو بات کرتے رہنا اور اثر تیزی سے مدھم ہو جانا ایک عام سی بات ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو بہت ہی احتیاط کرتے ہوئے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اپنے اگلے زاڈک سائن کی طرف جو کہ ہے پائسیس یعنی کہ برج حوت۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے ہمدردی، شفقت اور بے خودی کی ایک بہترین مثال قائم کر رہے ہوں گے۔ خاص طور پر بدھ کو چاند، مریخ اور نیپچون کے درمیان ایک عظیم شان ٹرین بنتا ہے جو دوسروں کو آپ کے اعمال میں متاثر کرتا ہے۔ یہاں پر آپ کو محتاط رہنا ہے۔ آپ کسی کو بھی اپنی اچھی فطرت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ جمعرات کے روز عطارد کی آپ کے عزائم کے زون میں آمد بہت زیادہ مددگار ہوتی ہے، جس سے آپ کو زیادہ اعتماد ملتا ہے اور آپ اپنی مہارتوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح فروغ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ملازمت کے انٹرویو کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب خواب یا عجیب اتفاقات جمعے کے روز آپ کو خوفزدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ چاند، سال اور یورینس کے درمیان ایک عجیب ٹی اسکوائر بنتا ہے جو ان چیزوں پر آپ کی معمول کی پرسکون قبولیت کو کم کر دیتا ہے۔ کسی پر یا کس پر بھروسہ کرنا ہے، یہاں پر آپ کو غور کرنا پڑتا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنی بصیرت کے بارے میں سننا پڑتا ہے۔ یہ تو تھی برج حوت کے حامل لوگوں کے لیے ایک ویڈیو۔ میں نے کوشش کی کہ اس مختصر سی ویڈیوز میں تمام زوڈک سائن کو ڈیٹیل میں بیان کر سکوں۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی اور آپ لوگوں کو ویڈیو پسند بھی آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکے۔ اس مختصر ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کے حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔